इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के जरगे में ना सियासत पे बात होगी, ना लड़ाई झगड़ा होगा, और इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है उस पे बात होगी, यानी कोरोना वायरस पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासत होती है इस तरह की चीज़ों पे भी। आज अमेरिका भी इस वबा पे सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस पे सियासत हो रही है। दुनिया की दूसरी जो कौमें हैं वहाँ पे भी हमें इस पे मुख्तलिफ ताकतें सियासत करती हुई नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। वबा है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी है, मईशत के लिए भी है, मुआशरत के लिए भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये उससे भी बड़ी मुसीबत इसलिए बन गई है कि कुछ हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और कुछ हमारे अवाम के रवायती रवैये की वजह से यहाँ कोरोना से मुतालिक कन्फ्यूजन इतनी फैला दी गई है कि हर बंदे के पास अलग अलग थ्योरी है। आज के जरगे में हम मुख्तलिफ़ शोबों के जो तिब के मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनके माहिरीन से मेरिट पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ में हकीकत कितनी है, कोरोना है क्या, एहतियात कैसे की जा सकती है और इलाज कैसे किया जा सकता है। हमने इसको किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इलाज के जो 2-3 तरीक़े हैं, मसलन हमने हेमोपैथिक की दुनिया के एक बड़े नाम को भी बुलाया है। यहाँ पे हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे जो इस हवाले से एक और नुक्ता नज़र रखते हैं, और हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर भी तशरीफ़ फरमा हैं जो अभी तक हज़ारों कोरोना केसेस को हैंडल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और एक मसीहा, अमलन मसीहा की, वैसे तो सब डॉक्टर इस वक्त हमारे लिए मसीहा है, तिब्बी अमला जितने भी हैं हमारे हीरो हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस फ्रंट लाइन पे और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को, या अल्लाह ने उनके ज़रिए लोगों को ज़िंदगियाँ बख्श दी हैं, तो वो भी हमारे साथ होंगे। आज के पैनल में हमारे साथ हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन है ग्रीन टास्क फोर्स के, पैथोलॉजिस्ट हैं, इस हवाले से उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब इटली में होते हैं और जो अल्टरनेटिव मेडिसन का यूरोप में भी एक बड़ा नाम है, और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी ईजाद करदा या बनाई हुई तकरीबन 400 मेडिसन वो यूरोप के मार्केट में रजिस्टर्ड है, और इस वक्त हमारे लिए एक गनीमत है उनका वजूद कि वो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, हमें ज़ाती कई मरतबा तजुर्बा हुआ है, हमारी फ़ैमिली के लिहाज से अल्लाह ताला ने कई मरतबा उनको मसीहा बनाया हुआ है, और इस वक्त इस्लामाबाद के एक जो बड़े निजी अस्पताल का जो कोरोना का वार्ड है जो भर गया है, और तो उसके निगरान वो हैं, और सुबह से शाम तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली होती है, और आजकल हम उनके लिए फ़िक्रमंद भी होते हैं और ख़ुसूसी हमारी दुआओं में भी रहते हैं। पहले तो जी मैं आप तीनों से ये पूछता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है, कोई कहता है जी ये अमेरिका की साजिश है मुसलमानों को दूर करने की मस्जिदों से, कोई कहता है जी हमारी हुकूमत इस पे पैसा कमाना चाहती है, कोई कहता है कि जी ये इसके ज़रिए से हुकूमत तवज्जो डाइवर्ट करना चाहती है। मैं आप तीनों अलग अलग शोबों को हैं, कोरोना जेन्युइन थ्रेट और बीमारी है? डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत, पहले तो आप वाइट करने का और आपने जिस तरह तारीफ़ करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन है। कोरोना एक बीमारी है और ये है, इसमें अगर कोई कंस्पिरेसी डालना चाहे, कोई भी बातें करना चाहे तो वो एक अलग बात है। अगर हम थोड़ा सा कुछ साल पहले चले जाएं तो सार्स भी एक वबा के सूरत में आई थी, फिर स्वाइन फ्लू भी आया था, फिर इन्फ्लुएंज़ा भी है। ये जो वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा होते हैं ये उसी तरह की एक बीमारी है, और ये जो वायरस है ये पहले से ही मौजूद है, ये अपने आप को चेंज करता रहता है, और ये मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ जो सीज़न है उसमें आता रहता है।
تو اس کی جو یہی علامات ہوتی ہیں. یہ جو امریکہ اور چین کا میچ لگ گیا ہے اور ٹرمپ بھی بعضوں کہتے ہیں کہ یہ اس کو لیبارٹری میں بنائے، تو یہ ہیومن میڈ ہے یا مین میڈ ہے یا کہ نہیں؟ نہیں، یہ میرے خیال سے تو ہیومن میڈ نہیں ہے، یہ ایک وبائی ہے، اور وہاں سے یہ اس کا اوریجن ہوا تھا. مطلب اس کا ایپی سینٹر جو تھا یہ وہاں تھا. بہت ساری بیماریاں مختلف جگہوں سے اوریجنیٹ کرتی ہیں. اگر ہم 2017 یا 18 میں چلے جائیں تو امریکہ میں انفلوئنزا کا آؤٹ بریک ہوا تھا اور کافی بچے مر گئے تھے. تو اب ہم کہیں کہ جی وہ چائنا نے ادھر سے اس پہ کوئی وبا پھیلا دی تھی، تو یہ نہیں ہے. یہ وبائیں آتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ان کے ایپی سینٹرز ہوتے ہیں. تو یہ وبا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں اور اٹلی میں اس سے پہلے سارس کے اور سوائن فلو اور اس طرح کے بھی ہزاروں پیشنٹ ٹریٹ کیے تھے، اور اب کرونا کے سینکڑوں یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جینون ہے، کتنی خطرناک ہے یہ بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت تعریف کی، اللہ آپ کو. نہیں، آپ لوگ اس وقت ہمارے ہیرو ہیں اور اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. جی پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو سادے الفاظ میں بات کر لوں گا تاکہ ہماری قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ اس سے ہم اسی معاشرے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہودی نے سازش کر بھی دی ہے تو خود بھی بیچارہ مر رہا ہے اس کے اندر، تو اس بیچارے کو بھی رگڑا لگ رہا ہے. اب اٹلی میں ہزاروں لاشیں گر رہی ہیں. ان کے 800-900 موات روز ہوتی تھیں، ابھی 100 ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی خوش ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہودی نے اگر سازش کی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. ہمیں کچھ سیکھنے کو موقع مل گیا، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے. اور یہ بیماری ہے ابھی ان دنوں کے اندر، تو ہم رات بھی جاگ رہے ہیں، دن بھی جاگ رہے ہیں. اور جو حالات گھروں کے اندر ہے، ایک تو کیس رپورٹ جو ہو رہے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، جو ہمیں لوگ ڈر کے مارے فون کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور اب لاسٹ ٹائم میں نے بھی ایک پیشنٹ کو کیا، بالکل اس کے لنگس ختم ہو گئے. اللہ کی طرف سے امر تھا، اس نے شفا ملنی تھی، اللہ نے اس کو ریکور کر دیا، سیچوریشن اس کی ڈراپ کر گئی. یہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. بے شک لا الہ الا اللہ سے ہوگا، اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی کر نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. میرے ساتھ ایک وقت تھا، واقعہ ہو، میں آپ کو ٹائم لوں گا. ایک جگہ ہم چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، اللہ کے راستے میں نکلے، تو وہاں پہ ایک بندہ، اس کو ہیپاٹائٹس سی بھی تھا اور دوسرے کو ٹی بھی تھا. کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں اور وہ اس کا وہ جھوٹا بھی کھا رہے ہیں سارا. تو ادھر پھر اس کو سمجھایا، میں نے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے جی تو آپ تو دین سے باہر ہو گئے. میں نے کہا آپ مفتی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے 2 ادھر. انہوں نے کہا جی میں نے اس سے کہا مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. انہوں نے سمپل سی بات کی کہ تو سنت ہے، جان بچانا فرض ہے، جان بچائیں، ان سے علیحدہ ہو جائے. ٹھیک. تو یہ دین کو ہم سمجھیں، یعنی مذاق نہیں ہے، جان لیوا ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے. ابھی ان دنوں کے اندر تو تدبیر کرنی چاہیے جس کو جس رستے پہ بھی یقین ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز سے بھی شفا مل رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا موقع ہے، اس کو اویل کریں. جب تک کوئی علاج نہیں مل رہا آپ کو، احتیاط تو اس کی ہے. جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ نے تو ریسرچ بھی اس پہ بہت زیادہ کی ہے اور مسلسل میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک وبا ہے؟ ہینڈلنگ پہ ہم بعد میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں ابھی بھی اس کو خطرناک کا لفظ بالکل یوز نہیں کروں گا، بلکہ میں اختلاف کرتا ہوں. یہ میری اپنی سوچ ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو، خاص طور پہ میں اپنے پاکستان کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوئی تھی. اس وقت دنیا کا ڈیٹا نکالیں تو 60 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ متاثر ہو چکے ہیں. اور ایک اچھی چیز جو بتانی چاہیے، جو میڈیا نہیں بتاتا، کہ اس میں 27 سے 28 لاکھ لوگ صحت مند ہو چکے ہیں. ٹھیک. 3,66,000 ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہیں. اس 27 لاکھ میں جو ٹھیک ہو چکے ہیں، 29 لاکھ وہ لوگ ہیں اب جن کو مائلڈ سمٹم ہے، اینڈ دے آر 98%. ٹھیک. اور صرف اس وقت دنیا میں جو کریٹیکل ایل ہیں وہ 53,000 ہیں. کیلکولیشن پہ چلنا چاہیے نا جی. وہ بنتی ہے اپروکسیمیٹلی 2%. یہ میں باہر کی دنیا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں، جبکہ آپ اس کو اور تھوڑا سا براڈ کریں نا، تو جو دنیا کے 13 ملک ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یورپ ہے سارا، چائنا ہے، ایران ہے، اور جہاں جہاں یہ پھیلا تھا، پر تقریباً 45 لاکھ کے قریب وہاں ان کے ڈاکومنٹڈ انفیکٹیو کیس آئے ہیں. اور سیکنڈلی وہاں جو مرنے والوں کی تعداد ہے ان میں 3 لاکھ ہے. یعنی کہ دنیا کے جو باقی 195 ملک ہیں ان میں تقریباً ان کی تعداد 15 لاکھ اور مرنے والوں کی تعداد کوئی 66,000 ہے. پھر ایک اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کو لے کے کہ دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی بڑی زبردست
بلکہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو انفیکشس ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں سویڈن، فرانس، اسپین اور اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں بھی ریسرچ ہوئی پھر، اور وہ ریسرچ یہ ہوئی کہ انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائے. ہم تو پی سی آر کر رہے ہیں نا، پی سی آر ایک بہت مشکل ٹیسٹ ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا، چھوٹی جگہوں پہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اینٹی باڈی جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا امریکہ میں کوئی 5 to 10% پاپولیشن جو تھی، ایون ان نیو یارک، وہ آلریڈی امیون ہو چکی تھی وداؤٹ اینی سمٹمس. یہ بات ذہن میں رکھیں. فرانس کے اندر انہوں نے ریسرچ کی، جہاں ابھی آپ نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ یا نہیں، یہ علاج پہ اور نہیں، جو بڑا امپورٹنٹ بات جس پہ آ رہا ہوں، فرانس میں ڈاکومنٹڈ کیسز 2.5 لاکھ ہیں، لیکن جب انہوں نے پاسچر انسٹیٹیوٹ میں اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ اینٹی باڈی کے تھرو کہ 28 لاکھ امیون ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں وداؤٹ اینی سمٹم. اسی طرح انہوں نے اسپین کے اندر کیا، 24 لاکھ بندہ جو تھا ان کا امیون ہو چکا تھا، ویسے ڈاکومنٹیشن میں 2-2.5 لاکھ ہے. اسی طرح یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ اس کیلکولیشن کو نکالیں نا براڈ میں، جیسے پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں جی 66,000 ہے، میں کہتا ہوں 66 نہیں ہے پاکستان میں، اس وقت 10,66,000 ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 10,66,000 کورونا کے متاثرین ہیں. اب یہ لفظ آ گیا مختلف. 10 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہوئے. مطلب اب میں تو روزانہ ٹیسٹ کر رہا ہوں نا جی، میں ایک گھر میں سے آتا ہے نا ایک بندہ، نزلہ زکام کھانسی بخار، ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پازیٹیو آ گیا، وہ پوری فیملی آ جاتی ہے ہمارے پاس. میں ڈسکریج کر رہا ہوں ویسے اس بات کو، آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ فیملی آتی ہے، ان کو کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے ان کی جو فیملی میں تھے 4 کو کوئی سمٹم نہیں تھے اور ان کو بھی پی سی آر نکل آیا. پھر ایک اسٹڈی اور ہو رہی ہے جو کہ پمس ہاسپٹل میں ہوئی ہے، بڑی زبردست. صرف اینٹی باڈی ٹیسٹ کیے گئے ان لوگوں کے، ڈاکٹرز کے جو مریضوں کے ساتھ اٹیچ تھے، انہیں کوئی سمٹم نہیں ہوئے، اور ان میں سے 400 میں سے 20 یعنی کہ 5% وہ ڈاکٹر نکل آئے جن کو کوئی سمٹم نہیں، ان کی اینٹی باڈی آ گئی. تو یعنی یہ تو ہینڈلنگ کی بات ہوئی نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے ہینڈل کیا جائے، لیکن یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگ انفیکٹڈ ہے. یس، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک جینون مسئلہ ہے، یہ بالکل خطرناک ہے. خطرناک نہیں مانتا میں، آپ سے اتفاق. ڈاکٹر صاحب میں خطرناک کا لفظ جس سے لاکھوں لوگ مر گئے، کدھر لاکھوں مر گئے سر، ناراض نہ ہوئیے گا. پھر اب تک 3.25 مہینے ہونے والے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں 1400 کیس آپ کے جو ہے اب تک فوت ہوئے ہیں. اگر آپ ایوریج ڈیلی نکالیں تو 10 سے 15 کی تعداد بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ 10 لاکھ کی بتا رہے ہیں نا جی، تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جو باہر کرونا سے مر گئے ہوں گے، نہ ہاسپٹل تک پہنچے، نہ ان کا ٹیسٹ بہت ہوا. سارے وہ بھی تو ہیں جن کو آپ نے کرونا بنا کے ہسپتالوں میں آنے سے روک دیا، وہ گھبرا کے جو لاکھوں نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں. دل کی مریض کے تکلیف ہیں، کینسر کے مریض ہسپتالوں میں نہیں جا رہے، گردے کے فیل ہونے والے نہیں جا رہے، جگر ہونے فیل نہیں جا رہے. وہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ ڈاکومنٹیشن میں نہیں لا رہے. اگر آپ اس کو نہیں، لیکن ایک بیماری جس نے ہماری زندگی اجاڑ دی، جس نے خوف بھی پھیلا دیا، جس نے ساری زندگی کے ہر شعبے کو ہم اس کو خطرناک نہ کہیں تو خطرناک اور کیا چیز سر آپ اس کو کیوں نہیں، پھر آپ ادھر آ جائیں ہیپیٹائٹس بی سی پہ چلیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنا ہیپیٹائٹس بی کی تعداد ہے؟ 1,60,00,000 بندہ ہے. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہیپیٹائٹس اس طرح نہیں پھیلتا نا، ایک دوسرے کو ادھر سے تو اس کا تو نہیں ہوتا نا. میں تو آپ کو یہ جب بتا تک رہا ہوں، میں نہیں، دانت نکالنے نہ گیا ہوں. 1,60,00,000 میں سے 85% وہ لوگ ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ ہر ایک نہیں کر رہا. اچھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ مثلا سیریس مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہمیں اس کو احتیاط اچھا، کرنی یہ آپ بھی چاہیے. مانتے ہیں کہ انسانی انٹریکشن سے ایک دوسرے سے میل ملاپ سے جی، اس میں کوئی شک نہیں پھیلتا. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب گے تو ہینڈلنگ کے جس طرح آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، تو ہینڈلنگ پہ ہم بات کریں گے کہ بہترین طریقے سے طبی معاملے لحاظ سے اس کی کیا ہینڈلنگ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کچھ ڈیزیز وائرل ڈیزیز ایسی ہیں، اس میں ہمیں 10 سال 15 سال مل جاتے ہیں نا. اس میں تو ہمیں ایک فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے بزرگ ہیں گھر میں، کسی کو کڈنی فیلئر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو ہوتا. اصل میں تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ یہ ہے کہ جو میں 3 دن سے جو کیس دیکھ رہا ہوں، رات سویا نہیں ہوں، اکثر مجھے ٹیلی فون آتے ہیں. ایک بندے کو کورونا ہوا، اس کو آپ نے آئسولیٹ کیا، نہ اس کو روٹی دینے والا کوئی ہے، نہ اس کو کھانا دینے والا، حتیٰ کہ اس کا اگر وہ کریٹیکل سچویشن میں چلے گیا، اگر گھر میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ہاسپٹل میں اس کو پاسبلٹی نہیں ہے، تو وہ خوف سے مر جائے گا. اس کی سچویشن ڈراپ ہو جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے ایک دم. آکسیجن کون مینیج کرے گا گھر میں؟ کیسے لوگوں کو اس کا لوگ خوف سے سرکاری ہاسپٹل میں نہیں آتے. بالکل، وہ اتنا خوف تھا کہ
مجھے ان کو سائیکو تھراپی ان کی کرنی پڑی کہ بھئی یہ ایسے نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بخار چڑھ رہا ہے, لیکن ان کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد واش. اب یہ مسئلہ ہے کہ جس کو ہوتی ہے اس کو ایسا خوف, اور واقعی جینون مسئلہ ہے کہ اس کو پھر علیحدہ کرنا پڑتا ہے, علیحدہ کر کے وہ اکیلا اپنے. اب دیکھیں کسی کو نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, کبھی کوئی بہن آئے گی, ماں آئے گی, پیار کرے گی, وہ سوپ بنا کے لائے, ایک وہ سائیکلوجیکلی بڑا امپورٹنٹ. اب اس میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا, آپ نے اکیلا فیس کرنا ہے. اس حالات سے اس وجہ سے بہت مسئلہ زیادہ. آپ کے پاس پیشنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے کورونا بہت زیادہ. ان 2 دنوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ 100 سے زیادہ 2 دنوں میں ہمارے پاس رپورٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ جی ہمارے تو ہاسپٹل فل ہے, اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے مریض بھرے ہوئے ایمرجنسی میں میرے, اور ایمرجنسی فل ہے. مطلب یہاں تک کہ ہم نے وہاں پہ چیئرس لگائی ہوئی ہیں, اور اس میں کافی سک لوگ ہیں. ڈاکٹر جمال ناصر اپنی طرف سے تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب سارے لوگ ماڈریٹ ٹو سویئر ڈیزیز میں, یہ وہ نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہو گئے تھے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اس پہ اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے ہیلتھ کیئر پہ بہت بڑا برڈن پڑ گیا ہے. مطلب ہم اب جب ریفیوز کرنا شروع کر رہے ہیں, لوگ منتیں کر رہے ہیں, لوگ مطلب پیروں پکڑیں کہ ہمیں بستر دے دیں. 400 یا 475 بیڈس ہیں صرف فیڈرل کیپٹل میں, پورے ہسپتالوں کو ملا, ایک بیڈ نہیں ہے اسپتال میں. لوگ آ رہے ہیں, انہیں بسترے نہیں مل رہے. مطلب میرا یہ حال ہے کہ ہم نے بہت سارے مریض ایمبولینسوں میں دیکھے اور ٹریٹ کیے ہیں. تو اٹس اے سیریس ایشو جی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں آپ اس کو یہ نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ یہ آپ کے ہیلتھ کیئر پہ برڈن پڑتا ہے. جب ایک بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی کنٹیجیس بہت زیادہ ہے. یہ 3 کو کرے گا, وہ 3-6 کو کریں گے, اور اس میں سے پھر وہ کتنے بیمار ہو جاتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر جمال کی کہ مرنا سب نے نہیں ہے, لیکن جب وہ بیمار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں دے سکتے نا. امریکہ جیسے جب ہم امریکہ میں تھے تو ایک اسٹیٹ میں جہاں میں کام کیا ہے وہاں پہ 100 اسپتال تھے. وہ اسپتال, وہ ہیلتھ کیئر سسٹم فیل ہو گیا. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. WHO نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ سیکنڈ ویو آنی. میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ پہلی جو لہر آ رہی ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. آپ کے گھر میں ایک بندے کو ہوتا ہے, مطلب ہمارا ایک مریض کال کر کے کہتا ہے جی مجھے ہو گیا ہے, میری وائف کو ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کوارنٹین ہو جائیں کمرے میں. کہتا ہے جی 24 لوگ ہیں ہم گھر میں. دیکھیں یہ عام پبلک کی بات ہو رہی ہے, اور اگر آپ اویئرنیس نہیں کریں گے, ایک بندے کو گھر لے کے آتے ہیں گاڑی میں, 3 بندے اس کے آتے ہیں ماسک اتار کے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا, وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا. ڈیتھس ہو رہی ہیں, لوگوں کو تڑپتے مرتے ہم نے دیکھا ہے. اس لیے اس چیز کو پلیز آپ کے میڈیا کے تھرو سیریسلی لیں. لاک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں نہیں کھولنا چاہیے تھا, ہم لوگ ٹھیک جا رہے تھے. 55 ڈیتھس ہوئی ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے خوف اتنا پھیلا دیا, خوف حد سے زیادہ. یعنی ہم میڈیا والے جب ہم بھی حیران ہیں کہ ایک طرف پاکستان میں ہمیں 2 ایکسٹریم ملتے ہیں. کچھ لوگ اس کو سرے سے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہی کنسپیریسی تھیوریز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ حد سے زیادہ خوف پھیلا رہے ہیں. اب جب ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس سے خوف پھیل جاتا ہے. دیکھیں خوف اس لیے کہ پاکستانی قوم اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہی نا. ابھی بھی آپ نے عید پہ لاک ڈاؤن کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. ضروری کپڑے پہننے تھے نئے, ضروری جوتے لینے تھے. عوام ایک جگہ پہ جب ان کا ہجوم ہوتا ہے تو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر وہ گھر لے کے جائیں گے, اور گھر میں بہت سارے ان کے ایسے ماں باپ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ان کو وہ تو مر جائیں گے. پھر آپ انہیں کہیں گے اچھا دل کی بیماری سے مر گئے. ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے, 80,000 تک لے کے جانا تھا پر ڈے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر جمال تو 10 لاکھ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کتنے ہوں. دوسرا یہ کہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ تو نہیں بتا سکتی. کوئی امیون رسپانس میرا 14 دن بعد آتا ہے, میں کیری کر کے پھر رہا ہوتا ہوں. تو ہر چیز, اور وہ 5% 3% تک تو آپ کو صحیح بتا دے گا. اگر وہ نمبرز آپ کے 60% پاپولیشن کو کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ آپ کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ٹھیک ہے. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس کمیونٹی کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے بیسیکلی وہ ہرڈ امیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں, اب وہ سب سے بڑی اگزامپل سویڈن کی تھی, انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب کسی کی امیونٹی کم جنریٹ ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے, تو آپ ڈسیو ہو جائیں گے, آپ غلط فیصلے کر لیں گے. اس کا سارا برڈن ہیلتھ کیئر پہ پڑے گا, اسپتالوں پہ پڑے گا. لوگ زیادہ بیمار ہو کے آ جائیں, یہ نہیں مریں گے, وہ بیمار ہو کے ان کو کون دیکھے گا. اب تو پچھلے 3-4 دن میں مطلب 3-4 میں سارے ہاسپٹل ہمارے اپنے ڈاکٹرز انفیکٹ ہو گئے, نرسز ہو گئی ہماری. ہم نے ایسے لوگوں کو تڑپتے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب,
ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تنقید تو ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یعنی مثلا اب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو ہاسپٹل میں تو یہ سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، لوگ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ انفیکٹڈ ہے، ہونا کیا چاہیے؟ کیا حکومت کیا کرے، عوام کیا کرے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ سیریس نہیں لینا. میں نے خطرناک کے لفظ پہ اختلاف کیا تھا، سیریس لینے پہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بات صحیح کی ہے شاذلی صاحب نے کہ ظاہر ہے جب تعداد بڑھے گی لوڈ پڑے گا. لیکن ان دا مین ٹائم 2 دن پہلے NDMA کے چیئرمین کی ایک بہت اچھی پریس کانفرنس ہوئی، اور کل رات بھی آپ کے جیو پہ میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو ڈاکٹر اسد اسلم لاہور سے تھے کہ یہ میڈیا میں بہت زیادہ پھیل گیا کہ بیڈ نہیں مل رہے نا. تو اسد اسلم صاحب نے بتایا کہ اس وقت بھی جیسے وہاں تھا میو اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی اس وقت ہمارے پاس جو وینٹیلیٹر ہیں اس میں ابھی بھی ہمارے پاس 50% کیپیسٹی ہے. نمبر 1. دوسرا جی میں سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پبلک میں پریشر اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ کریڈیبلٹی اتنی اسپتال کی. اسد کیسر صاحب اسپیکر ہیں، وہ خود بیمار ہوئے، انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں جانے کا رسک نہیں لیا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. پرابلم ایک یہ بھی ہے. اچھا ادھر یہ کنسپریسی تھیوریز پھیل گئی ہے کہ بھائی آپ ہاسپٹل جائیں گے تو ادھر آپ کرونا نہیں ہوں گے، آپ کو کرونا میں ڈال دیا جائے گا. ہماری طرف تو یہ مسئلہ ہے. دیکھیں نا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کا یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو ہماری حکومت ہے، اپوزیشن ہے، سیاستدان ہے، علماء اکرام ہے، میڈیا لوگ ہیں، اس میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو نہیں ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ ہسپتال میں جائیں اور پازیٹیو ہو جائے. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے ملک میں تھوڑا ایجوکیٹ کرنا ہے نا ہم نے لوگوں کو، جو خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت 4200 وینٹیلیٹر ہیں آپ کے پورے ملک میں جو کورونا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. 1300 وینٹیلیٹر کا آرڈر ہے جو شاید 1 آدھ ہفتے میں آ جائیں گے. 200 امریکہ نے دیے ہیں، وہ 1 جون میں ان کا 100 آ رہا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 670 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں. اور اس وقت جو کل کی جو آخری فگر تھی، جو ٹوٹل پیشنٹ کریٹیکل کیئر کے تھے وہ 157 کے قریب داخل تھے. یعنی کہ ابھی بھی آپ کے پاس وینٹیلیٹر کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. وینٹیلیٹر تو ہم بڑھا دیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہوئی ڈاکٹر تو ہم نہیں بڑھا سکتے. میں جس بات پہ آ رہا ہوں سر، جس بات پہ مریضوں کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن کر کے، میں مان لیتا ہوں لاک ڈاؤن کر دیا آپ نے، لیکن جب لاک ڈاؤن پھر کھولیں گے نا تو یہ وہ ویو آئے گی. آج میں امریکہ میں CNN کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اگلے 3 ہفتے میں 30,000 ڈیتھ ہونے والی ہیں. یہ ابھی آپ اٹھائیے CNN کو سنیے. لیکن انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کھولنا اب ہماری مجبوری ہو چکا ہے. میں BBC کو سن رہا تھا ابھی صبح آپ کے پروگرام آنے سے پہلے، انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کھولنا ہماری مجبوری ہو چکی ہے. ایک پروفیسر مائیکل ہیں جو کہ 2013 کے نوبل انعام یافتہ ہیں کیمسٹری میں، انہوں نے نوبل پرائز لیا تھا. انہوں نے تو کئی مہینوں تک ریئل ٹرم میں کر لیا. میں جس بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن خالی اصلا نہیں، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اچھا میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پریونشن کا جی کہ برڈن نہ بڑھے. ٹھیک، مثلا وینٹیلیٹر ہم اور خرید لیں گے، باقی سب کچھ کر لیں گے. ڈاکٹر ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ڈاکٹر تو ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں. پریونشن کا یہ ان لوگوں کا تو سمپل کلیہ تھا کہ بھائی پاکستان جیسے، میں معافی چاہتا ہوں لیکن پاکستانی قوم نہیں ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن معاشروں میں لوگ ویسے بھی قطار بناتے ہیں، وہ قانون کا احترام کرتے ہیں، حکومتی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو قانون شکنی ایک فیشن ہے، ہم نے دیکھ لیا اس دوران کہ جلوس بھی ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہاں تو ڈنڈے کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو وہ کامن سینس کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن. اچھا اگر لاک ڈاؤن نہیں تو پریونشن کا دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز ہیں نا، جو کہ اس لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہیں، ان کا آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں. پہلا تو اگر ان لوگوں میں اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوا جو ہم نے کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 20 ڈاکٹروں میں نکل آیا تھا، آپ وہ والے، کیونکہ اس کا مطلب امیونٹی زون میں آ گئی، یہ تو ڈاکٹر سے متعلق ہو جائے گا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا دیا، ان میں معلوم ہو جائے گا. ان کو ڈیوٹی پہ لائیں گے. ایک تو روز عوام کا کیا؟ عوام کا یہ ہے سر، ہمیں زیادہ سے زیادہ نا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے جو چل رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے ایک دوسرے سے نہ ملیں. دوسری چیز یہ ضرور ہے کہ جب آپ کھول دیں تو SOP کو فالو کروائیں. بھی چاہتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر نے SOP فالو نہیں کیا. یہ سیاحتی مقام پہ گئے، کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک وفاقی وزیر جلسہ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہا ہے. کرنا چاہیے نا. یہ تو اس میں تو اصل پرابلم پھر ہماری لیڈرشپ میں آ گیا. دیکھیں ہماری لیڈرشپ کا تو یہ حال ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ اسمبلی کا اجلاس کورونا میں بلایا جاتا ہے، لیکن وہ کسی اور چیری اور آٹے میں چل جاتا ہے. ہم علاج پہ پھر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریونشن میں
کیا کہ یعنی مثلا ہاسپٹل کا معاملہ ہمارا یعنی بوجھ اتنا نہ پڑ جائے کہ ہمارے برداشت سے باہر ہو جائے، تو پریونشن کے لحاظ سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو میں 2 باتیں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وینٹیلیٹر پہ جانے کی ساری قوم کیوں سوچ رہی ہے؟ یہ بڑی یہ ہر بندہ کہتا ہے وینٹیلیٹر پہ، اس سے کوئی جان بچتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس ہمارے پاکستان میں ٹاپ کلاس نمبر 1 ڈاکٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ جب جاتا ہے تو بندے کا حال کیا ہوتا ہے، اس میں بچنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں. اس کو ذہن سے نکال دیں کہ وینٹیلیٹر ہمیں بچا دے گا. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ ہجوم ہے. کچھ لوگ کرونا کو مانتے نہیں، جو مانتے ہیں وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلتے نہیں، اور باہر سے ان کو ملتا جا کے بندہ ایک دم وہ کھل جاتے ہیں، پھر اس میں نظام خراب. اس میں اتنا بھی نہیں ڈرنا کہ بالکل آپ سائیکولوجیکلی بالکل اپنے آپ کو کولیپس کر دیں. ابھی میرا اتفاق ہوا تھا آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ بھی تھا، یہاں ایک ہاسپٹل تھا جی اس میں، تو اس میں ایک خاتون کو کورونا ہوا، ان کی سپروائزر کو، نرسنگ سپروائزر کو، تو پازیٹیو آیا. اس نے بچوں کے ٹیسٹ کرانے تھے. اب کورونا سے اس نے تو کوئی سمٹم، کوئی اس کا کوئی ابھی اس کی علامت آئی نہیں تھی. صبح اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ڈیتھ ہو گئی اس کی. اس نے اتنا خوف صدمہ لیا کہ میرے اس کو دور کریں. یہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے ہزاروں مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک جس کو ہم ہومیوپیتھک سسٹم کو، الٹرنیٹیو میڈیسن کو مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہزاروں، آپ دیکھتے ہیں کلینک بھرا ہوتا ہے. لوگ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ کچھ ہے تو اس میں آتے ہیں نا. ہمارے پرانے لوگ بتاتے تھے نا، ہلدی کھا لو فلاں، کچھ ہوگا اس میں. اس سے اللہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اس میں، اللہ کی ذات سے، کہ اس میں بہت اچھے علاج ہیں. لیکن وینٹیلیٹر بڑا ایک آخری حصہ ہے. آپ قوم کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے بڑے اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں تو ایک آپ کا جو شعبہ ہے اس کی فیسلٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ جیسے ڈاکٹر بھی بہت کم ہیں اور اس لیول کے ہاسپٹل بھی بہت کم ہیں. ویسے بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ، کوئی جو ہے یونانی طب پہ انحصار کر رہا ہے، کوئی ہیموپیتھک یا اس پہ انحصار کر رہا ہے. ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ چین میں زیادہ تر انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل میڈیسن سے اس کو ٹریٹ کیا. تو آپ جیسے لوگ بھی مانتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ کے لوگوں کو یہ دوسرے آپشن آزمانے چاہیے؟ دیکھیں، وہ اس میں مجھے کوئی اختلاف کسی سے نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے کہ ڈاکٹری علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ ہومیوپیتھک بھی کر لیں، حکیم بھی ہیں، اچھے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، ایشو ہے. اصل چیز جو یہ سب کہنے کا مقصد ہے، ڈاکٹر جمال جس طرح بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ خوف پھیلانا نہیں ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہیلپ لیں. میں نے یہ دیکھا ہے جتنے لوگ ہمارے بیمار ہوئے ہیں، جن کی نوبت وینٹیلیٹر تک گئی ہے، وہ کہیں 6-7 دن 8 دن انہوں نے کہیں جا کے کسی کو دکھایا ہی نہیں. اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو جب وہ مریض لیٹ آتا ہے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی جائے گا، وہ بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے اور یہ وائرس بہت تیزی سے ریپلیکیٹ ہوتا ہے لنگ میں جا کے. یہ پھر ایسا ہیوک اور ایسی تباہی مچا دیتا ہے کہ وہ پھر واپس اس کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، یہ ایک چیز تو بہرحال ہے کہ جب باقی ممالک سے ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں الحمدللہ کہ ڈیتھ ریشو بہت کم ہے. جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے نا. جس طرح ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو اپریل کی بات میں نے کی تھی، تو اس میں وہ عیدی صاحب ان کے بیٹے آ گئے تھے. تو میں نے وہ جو اینکر تھے ان کو میں نے کہا کہ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ پچھلے سال اپریل میں اور اس سال اپریل میں کیا فرق تھا. ڈبل ہو گئے تھے. اب وہ کرونا کہیں لیبل نہیں تھا، وہ لیبل تھا یا وہ فیلئر سے، ریسپریٹری فیلئر سے مرے، یا وہ کارڈیک اریسٹ سے مر گئے، یا گردوں کی بیماری سے مر گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈبل لوگ فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کو لیبل الٹا میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر جمال تو کہتے ہیں کووڈ لوگ کہتے ہیں، وہ کووڈ نہیں کہا گیا ان کو. مرے وہ شاید کووڈ سے، کیونکہ یہ ان یوزلی لوگ مر رہے تھے تو نمبر زیادہ ہیں. پھر ایک ابھی ڈیٹا آیا کہ انہوں نے پاپولیشن کو کیا کہ مورٹیلٹی یا ڈیتھ پر ملین، پاپولیشن پر ملین، پاکستان نمبر 1 پہ، سیکنڈ پہ افغانستان ہے، نیچے انڈیا اور بنگلہ دیش. لیکن اس میں تو دوسری بیماریاں بھی ہیں نا، صرف کووڈ نہیں ہے نا. زیادہ تو کووڈ کو رکھ کے انہوں نے کیا. 1 بلین پاپولیشن سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو ہماری تعداد زیادہ ہے. پھر ٹیسٹنگ نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مریض کس وجہ سے مرا ہے. آپ نے تو یہ کہا کارڈیک مر گیا، یہ گردوں سے مر گیا.
تو ہم اگر اس میں رہیں گے نا تو نہ ہم پریونشن کریں گے، نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. خوف و ہراس نہیں پھیلانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اگر آپ انہیں کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، یہ سازش ہے، تو وہ تو پھر ایجوکیٹ بھی نہیں، وہ کہیں گے یہ سارا کچھ غلط ہے. ابھی بھی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ کرونا کیا ہے جی، ہمیں بتائیں یہ کرونا کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کدھر ہے جی کرونا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک ایک مختصر سی بریک، واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ یعنی جو سچویشن ہے اس میں عوام کو کیا سجیسٹ کریں گے، حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سر پہلی بات ہے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دینا کہ جی. اس وقت انفیکشس وائز پاکستان دنیا میں کرونا میں 18ویں نمبر پہ ہے، ڈیتھ وائز 23ویں نمبر پہ ہے، کرٹیکل کیئر وائز 33ویں نمبر پہ ہے. اور جو سر نے تھوڑی سی میں کلیئر کر دوں کہ کرونا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ڈیتھ پر ملین پاکستان کا 101 نمبر ہے، اور جو انفیکشس ریٹ ہے پاکستان کا دنیا میں 10 مطلب میں 1 ملین کے حساب سے بات کر رہا ہوں، وہ 102 نمبر ہے. لیکن یہ بھی تو نہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آبادی انہوں نے کہا نمبر 1 ہے. میں آپ کو تھوڑا ہر جگہ گراف نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. امریکہ میں نیچے، برطانیہ میں نیچے، یورپ میں نیچے، باقی جگہ نیچے. ہمارا دونوں گراف انفیکشن کے بھی اور ڈیتھ کے بھی اوپر جا رہے ہیں. نہیں سر وہ بھی اب آپ تھوڑا سا کلیئر کر لیں. جو آپ کا 1 یا 2 تاریخ کو تھی مئی کو ریٹ نا، وہ تھی 2.2% مارٹیلٹی ریٹ. دیکھیں کیلکولیشن پہ چلنا چاہیے. اور جو آپ کا آج کا ریٹ ہے جو اس درمیان میں 40,000 ضرور ہوئے ہیں، لیکن جو مرنے والوں کی تعداد ہے اگر جب وہ کیلکولیٹ کریں وہ 1.3% پہ چلی گئی ہے. اور اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی پاکستان میں شروع کر کے اب جیسے ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا ڈیٹا نکالیں تو یہ جو ہے نا مارٹیلٹی ریٹ 0.2 0.1 یا 0.3% پہ چلے جائے گی. یہ فیسلٹیز ہمارے پاس جی آ گئی ہے، اب آ گئی ہے سر. نہیں اتنی ہیں ابھی تک. جی کوئی اینٹی باڈی تو آپ لاکھوں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنا بلڈ کا، آ گئی ہیں. اور یہ مہنگا ہے یا وہ دوسرے والا؟ نہیں یہ بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جہاں تک اب آپ کے دوسرے سوال کا ڈاکٹر صاحب ہم اگر وہ سستے والا نہ کر سکے ابھی تک، نہیں وہ تو شروع ہو گیا نا سر. اب اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے پرسوں نا اینٹی باڈی ٹیسٹ کی. تو نہیں تو ہم تو ابھی تک کرونا کی ٹیسٹنگ میں بہت پیچھے ہیں. وہ اب ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ اینٹی باڈی اور 22 کروڑ لوگوں کا اینٹی باڈی نہیں صاحب 22 کا نہ کریں نا سر. آئیڈیلی ایک علاقے کو پکڑ لیں اور یہاں کی جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ آدمی ہے، اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ ضرور کریں اور دیکھیں کہ یار اس میں کتنے کے پازیٹیو آ رہے ہیں. ایک تو آپ کو ڈیٹا بنے گا بہت اچھا سا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد جو ہے مرنے والوں کی اس پوری آبادی میں بہت کم رہ جائے گی. بہرحال جو آپ نے آخری سوال جو بار بار کر رہے تھے، حکومت کو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ جو آپ نے صحیح کہا کہ ان کے جو تمام حکومت کے عہدیدار ہیں ان کو رول ماڈل بننا چاہیے پریونشن کے لیے. دیکھیں پریونشن میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر جو ہماری سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا، ماڈل دکھانا چاہیے گورنمنٹ کے لوگوں کیونکہ وہی ایک چلتے ہیں. اس طرح ہماری جتنے اپوزیشن لوگ کے لیڈر ہیں یا سیاستدان ہیں یا علماء اکرام ہیں یا یعنی کہ جس قسم کی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں گھر میں نزلہ زکام کھانسی بھی سر عام ہونا کسی کو. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں گئے بچے کو ہو گیا، بھائی خود یہ احتیاطی تدابیر اس کو روٹین بنا لیں. یہ ہماری زندگی کا روٹین، کیونکہ وائرس ختم نہیں ہوگا. یہ بہر آپ سوچ لیں گے 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، اور اس کا لاک ڈاؤن میں علاج نہیں کہ آپ 2 سال بند کر دیں. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنی جی بہت ضروری. وہ احتیاط میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ وہی ہاتھ دھونا، سوشل ڈسٹینسز، ماسک لگانا، اور اپنا وضو کرتے ہوئے اچھی طرح ناک کو اور گلے کو اچھی طرح صاف کرنا، تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لینا، گفتگو کھانستے ہوئے احتیاط کرنا، اپنی بیماری کو امپورٹنٹ چیز سیریس سمجھ کے وقت پہ ٹیسٹ کرنا، ڈاکٹر کے پاس صاحب نے جیسے بات کی اب بیماری ہو گئی ہے بے شک نارمل ہے، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں. اور آخری میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے جو صابر صاحب اتفاق کرتا ہے، امیونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگوں کی امیونٹی بڑھانی چاہیے. وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ وہ چاہے ڈاکٹر شاذلی بڑھا دیں، چاہے ڈاکٹر صابر صاحب بڑھا دیں، یا انڈے کھا کے کھلا دیں یا پروٹین کھا کے، تو امیونٹی جتنی زیادہ اچھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں جو باہر کے یورپ میں مرے، کیونکہ ان کے بزرگوں کی جو ریٹ ہے نا وہ 20% ہے پاپولیشن کا، اس لیے زیادہ وہاں مرے اس لیے ہوئے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلوشن کی طرف آنا چاہیے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں حکومت کو تو ظاہر ہے گائیڈنس دینی چاہیے اور بار بار آ کے لوگوں کو تسلی بھی دینی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ بھائی خوف نہ کریں، اس کو احتیاط کریں. اور اس کو احتیاط کو وہ اپنی طاقت جو اس کو اللہ نے دی ہے حکومت کی، تو اس کو لوگوں پہ مسلط کریں، اس کو دکھائیں. اپنے کام کے لیے تو ہم دیکھیں نا کتنا زیادہ سیکیورٹی یہ کر، اس کو بتائیں لوگوں. پابند جو نہیں باز آتے جو بالکل تنگ کرتے ہیں ان کو جرمانے کریں جیسے یورپ میں ہوا.
اب اس ماسک کے بغیر کو جا رہا ہے تو اس کو 400 یورو اس کو جرمانہ کر، دوسرے تو اتارتے ہی نہیں ہیں اس کو. ان کو یہ کرنا چاہیے، اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ کم از کم ہر مسجد میں، ہر کلینک میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ہم تو بہت کرتے ہیں، لوگوں کو ماسک پہناتے ہیں، خود بھی خیال کرتے ہیں، لیکن بازاروں کے اندر یہ تو ہمارا کام نہیں، ہم ڈاکٹر تو نہیں جائیں گے نا. پھر دوسری چیز ہے کہ کسی چیز کی افادیت کو انڈر ویلیو مت کریں. یہ جو ٹوٹکے آپ دیکھتے رہتے ہیں، بس لیمو کھا لو، ہلدی کھا، بندے کو مارنا بھی ہے اس سے. بھائی کسی مستند آدمی سے پوچھیں. بھئی اب ثنا مکی کا وہ شور پڑا ہوا تھا، اب جو کھا رہا ہے اس کو جلاب لگ رہے ہیں، وہ اسپتال پہنچ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو پوچھیں آپ کہ اس کو طریقہ کیا کھانے کا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. کلونجی کھا لیں، یہ سارے پودے ہیں، دوائیں ہیں. آپ یہ ثنا مکی اور کلونجی کی اہمیت کو آپ اس میں بہت، اس کا بہت فائدہ ہے. اس پہ تو اللہ کے نبی، لیکن سیلف میڈیکیشن نہ کریں. نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جس میں اللہ کے نبی کی گارنٹی بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اس کی ترتیب بھی ہے نا. اب ثنا مکی ہے، یہ آپ اس سے آپ کو جلاب شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ ویسے ہی اس کو کوئی ایسی سنڈروم ہے، کرون ڈیزیز ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ کھائے گا تو وہ تو شام تک مر جائے گا. وہ اس کو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے کس ڈوز سے کس طرح لینی ہے، اور آپ نے لینی ہے تو نہیں لینی ہے تو فلانی اس کی کلونجی لے لیں یا کچھ اور چیز لے لیں. اور یہ جو امیونٹی بہتر بنانے کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، ہمارے شعبے میں میں تو 38 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. میں نے اپنی ریسرچ میں مستقل ریسرچ رکھی ہے. اب کئی ہماری وبائیں پھیلی ہیں اٹلی کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، یورپ میں. اتنا فلو سویر ہوتا تو کہ زیادہ موت ہو جاتی تھی. تو اس میں ہم وہ اپلائی کرتے تھے. اس میں ہم اس کو نوسوڈز ہیں اس میں ہیں جو امیونٹی کو اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے. اور وہ اس میں نے ابھی اٹلی کے اندر 10,000 سے زیادہ پیشنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ سنگل پیشنٹ نے کمپلین نہیں کی. ہمارا رابطہ مسلسل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہوا بھی تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، اینٹی باڈیز بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، کسی چیز کو اس کو انڈر ویلیو نہ کریں. اس کو لازم اس میں 28-29 خوراکیں ہیں، وہ آپ کھا لیں، نقصان تو نہیں ہے اس کا. یعنی آپ کے ہاں یہ چیزیں ہے کہ جو امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی بالکل امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. آپ کھا لیں، اس میں نارمل چیزیں بھی آپ کو نہیں ہوں گی. مطلب نزلہ ہو رہا ہے، کسی کو پیٹ میں درد رہتا ہے، وہ اس کو نقصان تو نہیں ہے. اگر کسی چیز کا نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو ابھی تو کوئی چیز اس کا علاج ہے ہی نہیں، تو چلو تجربہ ہی کر لیں. تجربہ کر کے اس کو کر لیں کہ اس پہ فائدہ ہے، آپ کو نظر آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو، عوام کو؟ دیکھیں، عوام کے لیے تو وہی پریکاشن اور پریونشن جو بھی ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر جمال نے، انہوں نے کی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام ایسے مانتی نہیں مانتی. اور اگر آپ ڈنڈے کی بات کریں تو ڈنڈا اس سے بہتر تو لاک ڈاؤن ہی تھا نا. مطلب آپ پارشلی چیزوں کو کرتے رہتے. آپ نے خود عید پہ ہجوم دیکھا ہے، عورتوں کا دیکھا ہے، بازاروں میں دیکھا ہے، نہ ماسک تھے اور بالکل ایک وہ تھی. تو نہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم دوسروں کا رکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس میں اگر ہم پارشلی کرتے، اور یہ تھوڑا میرا یہ اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ اس عید تک ہم اس کو نکلنے دیتے اور پھر ہم اس کو لاک ڈاؤن کو ایسا کھول دیتے. اب تو یہی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا سرج جو ہے وہ بیماری کا، وہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ ہم اس پہ. حکومت نے عوام پہ چھوڑ دی. اب تو عوام پہ، آپ جیسے لوگ عوام کو کیا، ہم تو عوام کو یہی بات کریں گے کہ اگر آپ کو علامات شروع ہو گئے ہیں تو آپ گھر میں کوارنٹین ہو جائیں. علامات زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، 4-5 دن میں آرام نہیں آئے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ ماسک پہننا، منہ ہاتھ دھونا اور وضو کر کے یا ویسے گھر کے اندر آ کے سینیٹائزر، یہ ساری چیزیں. پبلک میں نہیں جانا. کیا کیا چیزیں ہیں علامات میں؟ نزلہ زکام ہونا، کھانسی آنا، بخار، اور اگر یہ علامات تیز ہونے لگ جائے، سانس زیادہ خراب ہونے لگ جائے تو پھر آپ ڈاکٹر یا اسپتال میں جائیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، جناب ڈاکٹر غلام صابر صاحب، جناب ڈاکٹر ناصر جمال صاحب. اور میں ایک بار پھر آپ اگر کوئی ایسی ضروری بات رہ گئی ہو، کیونکہ آج کا پروگرام میرا اس کے لیے نہیں تھا کہ ہم اپنی ریٹنگ بڑھا دیں، لوگوں کے فائدے کے لیے تھا. تو کوئی بھی آپ میں سے میرا کوئی خیال بات یہ ہے کہ ہم تینوں کا ایک کنسنسس ہے کہ عوام کو نا بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنے کی میری ضرورت گزارش ہے کہ ضرور جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا 5 دن، میں کہتا ہوں پہلے دن سے اس کو اگریسیولی ٹریٹ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھا کہ اس کے علامات بڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں گھر میں ٹوٹکے نہ آزمائیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی، اب ہمارا شعبہ الٹرنیٹیو میڈیسن میں بھی ہے، ہومیوپیتھک میں بھی ہے. بڑی اچھی چیز ہے سلیم بھائی کہ اس کو اللہ فوراً اس کو صحت کرتا ہے. اور ساتھ اس کے دوسری اہم بات کہ اس میں ایلوپیتھک لے لیں یا ساتھ لیں، دونوں لے لیں، دونوں لے لیں. دونوں کی اپنی افادیت ہے، بہت زبردست افادیت. دونوں سے کریں، دونوں کو ساتھ لے سکتے ہیں. ناظرین، میں نے آج ایسی شخصیات کو بلایا ہوا تھا کہ جن پہ مجھے خود ذاتی طور پر بھی تجربہ ہو چکا ہے
کہ نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کا خود اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ شفا بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. آج ڈاکٹر صابر صاحب ہوں، ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہوں، یا ہمارے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہوں، تو وہ دن رات ڈیل کر رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور ان سے ہم قطعاً بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات سیاسی غرض کے لیے کریں گے. وہ صرف اور صرف میرٹ پہ بات کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ تشخیص کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، علاج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ان تینوں کی زبانی سنا کہ یہ وبا ہے. وبا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو اب جس صورتحال تک ہم پہنچے ہیں اس کا واحد رستہ جو ہے وہ عوام کا خود احتیاط کرنا اور اس مسئلے کو سنجیدہ لینا ہے. پھر سنجیدہ لینے کے بعد علامات ظاہر ہوں تو کسی کو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب کے طریقے پہ اعتماد ہو تو ان کے پاس جائیں، کسی کو ڈاکٹر صابر صاحب کے ہیموپیتھک اور الٹرنیٹیو میڈیسن پہ اعتماد ہو تو اس کے پاس جائیں، اور اگر کسی کو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کے طریقے پہ اعتماد ہو تو اس کے پاس جائیں. سب رستے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. جس طرح کہ ہماری حکومت نے اس کو مذاق بنا دیا تو کم از کم عوام کو اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس کو مذاق بنا کے رکھیں گے اتنا ہی یہ مسئلہ طول پکڑتا جائے گا. اور تینوں کا آپ نے دیکھا کہ تینوں شعبوں سے وابستگی اور اس معاملے میں الگ الگ طریقہ علاج اور طریقہ تشخیص کے باوجود تینوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ انسانی انٹریکشن سے یہ مرض پھیلتا ہے، اور تینوں کا اس پہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ احتیاط اور ایک دوسرے سے دوری سے بہرحال اس مرض کا تدارک کیا جا سکتا ہے. تو ان سب کے بہاف پہ میری بھی آپ سے التجا ہوگی کہ ان جیسے لوگوں کو بھی مزید آزمائش میں نہ ڈالیں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ہمارے ہیرو ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ 24 آور اپنے بچوں سے دور رہ کے اپنی زندگیاں خطروں میں ڈال کے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب آپشن آزمانے چاہیے، جس طرح کہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ضرورت ہو تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ اس کو عام کرنا چاہیے. جو پہلے والے ٹیسٹ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. کسی کو یہاں اعتماد ہو ڈاکٹر صابر صاحب پہ تو ادھر سے رجوع کرنا چاہیے، اور شاذلی منظور صاحب پہ تو ادھر. لیکن یہ جو سازشی تھیوریز ہیں ان پہ یقین نہیں کرنا ہے، اس کو سیریس سمجھنا ہے، اس کو بیماری سمجھنا ہے. اور اس کا حل نہ ہم جرنلسٹ اس وقت پاکستان میں جو ہر کوئی ہر فن مولا بنا ہوتا ہے، نہ یہ سیاستدان کا کام ہے، نہ یہ مولوی صاحب کا کام ہے، نہ یہ اینکر کا کام ہے. یہ ان لوگوں کا فیلڈ ہے. جو یہ لوگ بتاتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ نجات کا بھی راستہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا بھی راستہ ہے، اور یہی ہمارے دین کا بھی راستہ ہے. کیونکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی تدبیر کرنے کے بعد توکل کرنی ہے، تو تدبیر کے بعد ہی اللہ پہ توکل کرو. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، وباؤں سے محفوظ رہیں. آج کے پینل کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.